अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी और पनामा पेपर्स के हवाले से शरीफ खानदान की मनी ट्रेल मुस्तरद कर दी। साथ ही जो कुछ आज तक शरीफ खानदान की तरफ से पेश किया गया उसमें से भी तकरीबन तमाम चीजें मुस्तरद कर दी गई। तारिक शफी का एफिडेविट मुस्तरद, गल्फ स्टील मिल के हवाले से तफसीलात मुस्तरद, कतरी खत मुस्तरद, हुसैन नवाज का बयान मुस्तरद। हसन नवाज के बयान में भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साबित करती हैं कि वो छुपा रहे हैं। साथ ही ट्रस्ट डीड जो कि ये साबित करती थी कि असल में बेनिफिशियल ओनर नहीं है मरियम नवाज साहिबा, वो भी मुस्तरद। तमाम चीजें मुस्तरद कर दी गई हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। पनामा पेपर सामने आने के बाद से आज का दिन हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल दिन साबित हुआ। सबसे अहम बात यह है कि जो बात दुबई के हवाले से यह कहकर जमा कराई गई थी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दुबई से वेरीफाई कराए गए हैं कि किस तरीके से दुबई में उन 80 की दिहाई में मिल बेची गई, वो जीआईटी के मुताबिक दुबई ही की अथॉरिटीज ने कह दिया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। शायद ये मनी ट्रेल में शरीफ खानदान के लिए सबसे बड़ा धचका होगा कि दुबई अथॉरिटीज ने ये सब बातें मुस्तरद की। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकिशाफात किए हैं, वो हकाइक सामने लाए गए हैं जो अब तक सामने नहीं आए। जीआईटी की रिपोर्ट तो हजारों सफहात पर मुश्तमिल है, मगर 256 सफहात की एग्जीक्यूटिव समरी के नकात सामने आए और वो चौंका देने वाले हैं, हैरान कुन हैं। 20 अप्रैल को अदालती फैसले पर खुशियां मनाने वाली नून लीग के रहनुमा आज परेशान भी दिखाई दिए और रिपोर्ट को रद्दी करार देकर उन्होंने इसे मुस्तरद भी कर दिया। वीकेंड पर पहले ही कह चुकी थी नून लीग कि अगर कतरी शहजादे को इंटरव्यू नहीं किया तो जीआईटी की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, आज नहीं मानी, मुस्तरद कर दी। अहम हुकूमती वुज़रा ने भरपूर अदालती जंग लड़ने का अज़म जाहिर किया और दूसरी जानिब इमरान खान खुश दिखाई दिए और उन्होंने एक बार फिर से वजीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया और बार बार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, इंटरव्यू में किया। आपसे कुछ देर पहले एक दफा फिर ट्वीट किया और कहा कि अब गुंजाइश नहीं बचती कि मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म के ओहदे पर कायम रहें, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए 256 सफहात में क्या लिखा है। जीआईटी ने तकरीबन 60 दिन की तहकीकात के बाद 256 सफहात पर मुश्तमिल चार्ट भी मुरतब की है, जिसके मुताबिक जीआईटी ने वजीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज और बेटी मरियम नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने के हवाले से बात की है और बात यह की गई है कि जो उनकी तरफ से बयानात दिए गए वो नैब के आर्टिकल के मुताबिक होते हैं कि उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है, कि वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनकी आमदनी उनके खर्चों के मुताबिक है। सिफारिश बहरहाल शरीफ खानदान की तरफ से भी कहा गया और जीआईटी की रिपोर्ट में भी लिखा है कि नैब रेफरेंस की नहीं की गई है जीआईटी की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दा अलेहान टीम के सामने रकूम की तरसीलात की वजूहात नहीं बता सके, जबकि उनकी जाहिर करदा दौलत और जराए आमदनी में वाज़ेह फर्क मौजूद है। वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चे आमदनी के जराए बताने में नाकाम रहे और मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। जीआईटी ने सिफारिश की कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 एवी के तहत ये करप्शन और बदउनवानी के जमरे में आता है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये इस जमरे में आता है। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हुदैबिया पेपर मिल केस के 2 अहम किरदारों जावेद कियानी और सईद अहमद का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है और इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि उनका नाम ईसीएल में उस वक्त तक रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस का कोई फैसला नहीं कर ले। अहम बात यह है कि सईद अहमद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीईओ हैं। जीआईटी ने किन ममालिक से और इदारों से मदद ली उसकी तफसीलात भी बताई है कि जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के 3 दरख्वास्तें जीआईटी की तरफ से की गई। इसके अलावा बरतानिया की सेंट्रल अथॉरिटी को 7 दरख्वास्तें भेजी गई मालूमात हासिल करने के लिए। सऊदी अरब की वजारत दाखिला को 1 दरख्वास्त भेजी गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के महकमा इंसाफ को 7 दरख्वास्तें और स्विट्जरलैंड की सेंट्रल अथॉरिटी को 2 दरख्वास्तें जीआईटी की तरफ से भेजी गई मालूमात हासिल करने के लिए, जिसमें जो दुबई की तरफ से जवाब आया वो शायद शरीफ खानदान के लिए सबसे भारी साबित हो। इसके अलावा जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के लिए लंदन की लॉ फर्म की खिदमात ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मदद ली गई और लंदन में दस्तावेजात हासिल करने के लिए एक तहकीकाती फर्म की खिदमात ली गई। समरी के पहले सफे पर 4 बहुत अहम दावे किए गए हैं। जीआईटी ने लिखा है कि तहकीकात के दौरान पता चला कि जीआईटी की पहली फाइंडिंग के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तस्दीक की है कि मरियम नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर हैं। इस हवाले से तफसीलात रिपोर्ट के वॉल्यूम 5 में तफसील से बताई गई हैं। हालांकि इस हवाले से शरीफ खानदान का यह मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि एक ट्रस्ट डीड के मुताबिक दूसरी फाइंडिंग में लिखा है कि दुबई हुकाम ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ भी मुत्तहिदा अरब अमारात में
ایک FZE कैपिटल नामी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, जाहिर है इस कंपनी में क्या क्या असासे मियां नवाज शरीफ साहब के मौजूद हैं ये जानना जरूरी होगा, मगर अब आज तक कभी बताया नहीं गया शरीफ खानदान की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ की भी एक ऑफशोर कंपनी है, मगर GIT कह रही है कि मियां नवाज शरीफ इस ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन हैं। हैरानकुन दावा है, इससे पहले सिर्फ 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आई थी, मगर अब जो कंपनी सामने आई है उसकी मिल्कियत नवाज शरीफ साहब के बच्चों के नाम नहीं बल्कि खुद वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम है। उस कंपनी में असासे क्या हैं ये GIT की तरफ से नहीं बताया गया। इसके अलावा तीसरी फाइंडिंग में GIT ने लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा इंसाफ ने तस्दीक की है कि गल्फ स्टील मिल के हवाले से जो दस्तावेजात जमा कराई गई वो खुद साख्ता हैं। इस हवाले से हम आगे मजीद तफसील से बात करेंगे। बहरहाल GIT ने अपनी चौथी फाइंडिंग में लिखा है कि लंदन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने तस्दीक की है कि ट्रस्ट के हवाले से जो दस्तावेजात जमा कराई गई वो टेम्पर्ड हैं और जाली। सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम 3 में शामिल दुबई स्टील मिल के हवाले से शामिल की गई दस्तावेजात की, जिसमें शरीफ खानदान के मनी ट्रेल के सबसे अहम नुक्ते ही को मुस्तरद कर दिया गया है। शरीफ खानदान को मनी ट्रेल गल्फ स्टील मिल से शुरू होकर उनकी मनी ट्रेल लंदन के फ्लैट्स पर खत्म होती है, मगर GIT की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ का जवाब शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक GIT ने मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत इंसाफ से 3 सवाल पूछे और दुबई के महकमा इंसाफ के सामने पहला सवाल रखा गया कि क्या दुबई के बैंक BCCI में तारिक शफी एक लोन डिफॉल्टर हैं। महकमा इंसाफ ने उसके जवाब में GIT को लिखा कि हाँ, BCCI केस में तारिक शफी ने डिफॉल्ट किया था। 2 फरवरी 1994 को अदालत ने उन्हें 9 मिलियन दिरहम के वाजिबात अदा करने का हुक्म सुनाया था। GIT ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या 14 अप्रैल 1980 को तारिक शफी और दुबई में जो स्टील मिल थी उसके दरमियान गल्फ स्टील मिल के फरोख्त के हवाले से एली स्टील मिल के दरमियान कोई मुआहिदा तय पाया था। तो इस हवाले से जो दस्तावेजात मौजूद हैं वो जाली हैं या असली, यानी कि जो दस्तावेजात शरीफ खानदान की तरफ से जमा कराई गई, GIT ने दुबई अथॉरिटी से पूछा कि वो जाली हैं या असली, क्या इसे दुबई कोर्ट ने तस्दीक किया है, जिस पर दुबई के महकमा इंसाफ ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड की छानबीन के बाद पता चला कि 1980 में तारिक शफी और एली स्टील मिल के दरमियान गल्फ स्टील मिल की फरोख्त का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं, जबकि 25% शेयर्स की फरोख्त के हवाले से कोई दस्तावेज मौजूद नहीं और गल्फ स्टील मिल के शेयर्स फरोख्त के हवाले से तारिक शफी और दुबई की स्टील मिल्स के दरमियान 12 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन कभी हुई नहीं, उसका कोई वजूद नजर नहीं आता रिकॉर्ड में। इस हवाले से कोई मुसद्दिका दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। GIT ने अपने तीसरे सवाल में मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा इंसाफ से पूछा कि क्या 2001 और 2002 के दरमियान दुबई की स्टील मिल की जानिब से जो स्क्रैप मशीनरी थी उस मिल की वो दुबई से जद्दा भिजवाई गई एक और मिल लगाने के लिए, जिसके जवाब में दुबई के महकमा इंसाफ ने लिखा कि दुबई के कस्टम रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता चला है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 2001 और 2002 के दरमियान दुबई की स्टील मिल के जरिए दुबई से जद्दा कोई स्क्रैप मशीनरी नहीं भिजवाई गई। हालांकि शरीफ खानदान की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो दुबई की मिल थी उसका स्क्रैप गया था, वहां मदद मिली थी जद्दा में स्टील मिल लगाने के लिए। साथ ही एक तरफ अगर दुबई की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं जो कि तारिक शफी ने अपने बयान हल्फी में लिखा और शरीफ खानदान जिसका सहारा लेता रहा, तो जो डॉक्यूमेंट शरीफ खानदान की तरफ से अदालत में जमा कराए गए उसमें बाकायदा तौर पर स्टैंप मौजूद है दुबई की नोटरी सर्विस का, और ये हम आपके सामने रख रहे हैं और आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होंगे, जिसमें 6 जून 2016 को हर सफे पर स्टैंप किया हुआ है वो बातें हैं जो शरीफ खानदान की तरफ से की गई। 6 जून 2016 का स्टैंप है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर स्टैंप उनकी तरफ से किए गए तो अब इनकार क्यों किया गया, या शरीफ खानदान की तरफ से ये जो स्टैंप डॉक्यूमेंट जमा कराए गए क्या ये गलत थे, या फिर अब दुबई अथॉरिटीज की तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उन्होंने अब गलत कहा। आखिर गलत किसने कहा? क्या अदालत को गलत डॉक्यूमेंट गलत स्टैंप के साथ शरीफ खानदान की तरफ से जमा कराए गए? GIT की रिपोर्ट में शामिल दस्तावेजात के मुताबिक मुआहिदा हुआ ही नहीं, ना ही 12 मिलियन दिरहम की मुंतकली हुई, ना ही दुबई की स्टील मिल ने स्क्रैप जद्दा भिजवाया। तो फिर शरीफ खानदान का मनी ट्रेल मशकूक होता है, क्योंकि शरीफ खानदान के मुताबिक गल्फ स्टील मिल के पहले 75% शेयर फरोख्त किए गए, 180 में 25% शेयर फरोख्त किए गए, जिससे मजमूई तौर पर 33 मिलियन दिरहम की आमदनी हुई। इसी पैसे से बैंक का कर्जा अदा किया गया। 12 मिलियन दिरहम की रकम से कतर में सरमायाकारी की गई, जिसके मुनाफे से लंदन के फ्लैट्स मिले और दूसरे भी मुनाफा जो कि अजीजिया मिल के लिए भी और हसन नवाज को भी और अल तौफीक में भी ये पैसे गए, मगर जो ओरिजिनल रकम थी उसी के हवाले से दुबई की अथॉरिटीज कंफर्मेशन नहीं कर रही। तारिक शफी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 बयान हल्फी जमा कराए थे, पहला 12 नवंबर 2016 को
दूसरा जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। तारिक शफी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कजन और गल्फ स्टील मिल दुबई के मामला देखते। उन्होंने अपने बयान हल्फी में लिखा था कि 14 अप्रैल 1980 में उन्होंने गल्फ स्टील मिल के 25% शेयर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एली को फरोख्त किए, जिसके नतीजे में बाद में 12 मिलियन दिरहम मिले। उन्होंने ये रकम मियां शरीफ की हिदायत पर कतर के शेख फहद बिन जासिम को कैश की सूरत में जमा करा दी। शेख फहद इन दिनों अपने कारोबार मामलात के लिए दुबई में थे। उन्होंने वो रकम ली, इसलिए उन्होंने कैश में 12 मिलियन दिरहम ले लिए, मगर जीआईटी के मुताबिक कोई मुआहदा हुआ ही नहीं, पैसों की मुंतकली हुई ही नहीं। तो फिर शरीफ खानदान की तरफ से अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात क्या जाली हैं या जो जीआईटी को दुबई की अथॉरिटीज ने दिया उसमें कोई मसला है? क्योंकि जनवरी 2017 को जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हुसैन नवाज ने दस्तावेजात जमा कराई अदालत में, उसमें मियां शफी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान मुआहदे की कॉपियां जमा कराई गई, जिस पर दुबई कोर्ट नोटरी पब्लिक की 30 मई 2016 की स्टैंप लगी हुई है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या यह स्टैंप भी जाली है? इसके अलावा क्या वजीर आजम नवाज शरीफ भी झूठे साबित होते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि दुबई और जद्दा की स्टील मिल का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और जीआईटी कहती है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जबकि वजीर आजम ये कह चुके हैं कि दुबई और जद्दा की स्टील मिल का रिकॉर्ड मौजूद है और जो जद्दा की स्टील मिल लगी उसमें दुबई से हासिल किए गए पैसे भी शामिल थे, जबकि जीआईटी कह रही है कि दुबई से तो पैसे की कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं। मियां साहब ने क्या कहा था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में? हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। मियां नवाज शरीफ ने दावा किया शरीफ खानदान ने बकायदा तौर पर दुबई अथॉरिटीज के स्टैंप डॉक्यूमेंट जमा कराए, मगर जो जीआईटी ने जब सवाल किया तो दुबई अथॉरिटीज कहती हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा एक और अहम नुकता जीआईटी ने उठाया कि तारिक शफी ने अपना बयान हल्फी में लिखा कि उन्होंने दुबई की स्टील मिल लगाने के लिए दुबई के बीसीसीआई बैंक से कर्जा लिया, यानी स्टील मिल के लिए पाकिस्तान से पैसे मुंतकिल नहीं किए गए। इस हवाले से जीआईटी ने लिखा है कि तारिक शफी जीआईटी को यह बताने में नाकाम रहे कि गल्फ स्टील मिल 100% बैंक से कर्जा लेकर कैसे बनाई गई। इसके अलावा स्टील मिल के एक और पार्टनर हुसैन का किरदार वाजे नहीं किया गया, जिससे खदशात जन्म लेते हैं। ये भी गैर वाजे है कि किस तरह कंपनी ने अपने शेयर जारी किए और मुंतकिल किए, जबकि कंपनी का पेड अप कैपिटल 0% था। जीआईटी ने तारिक शफी के हवाले से लिखा कि तारिक शफी का बयान हल्फी उनके वकील सलमान अकरम राजा ने तैयार किया। तारिक शफी ने दस्तखत से पहले ना उसे पढ़ा और ना समझा, इसलिए वो अपने बयान हल्फी के मवाद की वजाहत नहीं कर सके जब जीआईटी ने उन्हें इंटरव्यू किया। इसलिए जीआईटी इस नतीजे पर पहुंची कि ये दस्तावेजात हकीकत पर मबनी नहीं। इसके अलावा जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कतरी खत का भी जिक्र किया। जीआईटी के मुताबिक फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से जो खामियां शरीफ खानदान के मनी ट्रेल में मौजूद हैं, उन्हें मसनूई तौर पर साबित करने के लिए कतरी खत के साथ दस्तावेजात मुंसलिक की गई। इसलिए जीआईटी ने कतरी खत को फसाना करार दे दिया। अदालत ने सवाल पूछा था कि जीआईटी जाने कि कतरी खत हकीकत है या फसाना। जीआईटी कहती है कि कतरी खत एक फसाना है। इसके अलावा जीआईटी ने लंदन फ्लैट्स की हुसैन नवाज को मुंतकली के हवाले से लिखा कि हुसैन नवाज ने जीआईटी को इंटरव्यू में बताया कि लंदन फ्लैट्स की सेटलमेंट का कोई तहरीरी मुआहदा नहीं है। दोनों खानदानों के दरमियान 25 साल तक पैसों की लेन देन और कारोबारी मामलात बगैर रसीदों और बगैर दस्तखत के चलते रहना। जीआईटी कहती है कि दोनों खानदानों के दरमियान 25 साल तक मामलात रसीदों के और बगैर दस्तखतों के चलते रहना समझ से बालातर और नामुमकिन है, यानी शरीफ खानदान और कतरी खानदान के दरमियान। इस हवाले से जीआईटी ने वजीर आजम की तकरीर के हवाले से लिखा है कि पेशी के दौरान वजीर आजम से उनकी 5 अप्रैल और 16 मई की तकरीरों के हवाले से पूछा गया कि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जवाब ना देने का इस्तेहकाक हासिल है। वजीर आजम ने जब इंटरव्यू में गए तो कहा कि उन्हें जवाब ना देने का इस्तेहकाक हासिल है। बाद में इंटरव्यू ही के दौरान मियां नवाज शरीफ ने, जीआईटी कहती है कि गैर वाज़ेह जवाब दिया और जो उन्होंने कहा वो ठीक था। ये उनकी तरफ से कहा गया कि जो तकरीर में कह रहे थे वो ठीक था।
نواز شریف نے 2000 میں گارجین اخبار میں شائع ہونے والے کلثوم نواز کے انٹرویو کی توثیق نہیں کی. اس انٹرویو میں کلثوم نواز نے لنڈن فلیٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا تھا. اس کے بارے میں وزیر اعظم نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کلثوم نواز کو حقیقی معاملات کا علم نہیں تھا. یہ میاں صاحب نے جے آئی ٹی کو بتایا. جے آئی ٹی نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے مریم نواز اور حسین نواز کے درمیان ہونے والی ٹرسٹ ڈیڈ سے لا علمی کا اظہار کیا. حسین نواز نے جے آئی ٹی کو بتایا کہ انہیں پہلی دفعہ ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں اس وقت پتا چلا کہ جب انہوں نے مریم کو ٹرسٹی بنایا. اس ٹرسٹ ڈیڈ کو منروا سروسز کمپنی کو 2006 میں نہیں دیا گیا. ٹرسٹ ڈیڈ کو خفیہ رکھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے جے آئی ٹی کے مطابق کہ 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ کی موجودگی مشکوک ہے. حسین نواز سے پوچھا گیا کہ 1994 سے 2006 تک آپ کے خاندان کا کوئی فرد نیلسن اور نیسکول کمپنی کا بینیفیشل اونر تھا تو انہوں نے اس کا بہت غیر واضح جواب دیا اور کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں. اور حسن نواز سے سوالات ہوئے. حسین نواز نے سوالات کے براہ راست جواب نہیں دیے جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جان بوجھ کر سوالات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جے آئی ٹی کہتی. اس لیے اس حوالے سے ان کا جواب اطمینان بخش نہیں تھا. اس حوالے سے جے آئی ٹی نے کچھ مزید تفصیلات بھی بیان کی ہیں جس کے مطابق پیناما جے آئی ٹی اپنی 256 صفحات پر مشتمل رپورٹ کے خلاصے میں لکھتی ہے کہ تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز کے ظاہر کردہ دولت اور ذرائع آمدنی میں واضح فرق ہے. پاکستان میں موجود کمپنیوں کا مالیاتی ڈھانچہ اور ان کی حیثیت بھی ریسپونڈنٹس کی یعنی کہ ان چاروں کی دولت سے مطابقت نہیں رکھتی. رپورٹ کے مطابق سعودی کمپنی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، متحدہ عرب امارات کی کمپنی کیپٹل ایف زیڈ ای اور برطانیہ کی فلیگ شپ انویسٹمنٹ سمیت دیگر کمپنیوں سے بڑی رقوم کی قرض اور تحفے کی شکل میں باقاعدگی سے ترسیل کی گئی. ان رقوم کی وزیر اعظم نواز شریف، حسین نواز اور مدعا الیان کی پاکستانی کمپنیوں کی بھیجنے کی نشاندہی ہوئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں آف شور کمپنیوں کا کردار انتہائی اہم ہے. تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ میں متعدد آف شور کمپنیوں کا ان کے کاروبار سے تعلق ہے. ان میں نیسکو لمیٹڈ، نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ، الیانا سروسز لمیٹڈ، لیمکن ایس اے، اس کے علاوہ کومر گروپ اور ہلٹن انٹرنیشنل لمیٹڈ شامل ہیں. ان کمپنیوں کا استعمال زیادہ تر فنڈز کو برطانوی کمپنیوں میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے. ان فنڈ سے نہ صرف برطانیہ میں مہنگی جائیدادیں خریدی گئی بلکہ برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای اور پاکستان میں موجود کمپنیوں میں بھی ان فنڈز کو گھمایا جاتا ہے. اب یہ بہت بڑا الزام ہے جو جے آئی ٹی لگا رہی ہے کہ یہ کمپنیاں بنائی اس لیے ہیں تاکہ برطانیہ میں لایا جا سکے. کیا جے آئی ٹی ڈائریکٹلی کہہ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر منی لانڈرنگ کی جاتی ہے؟ پاکستان میں نواز شریف، حسین نواز نے قرضوں کی صورت میں فنڈ وصول کیے جبکہ نواز شریف اور حسین نواز جے آئی ٹی کے سامنے ان رقوم کو وصول کرنے کی وجوہات نہیں بتا سکے. اب یہ حیران کن ہے کیونکہ حسین نواز شریف صاحب باقاعدہ کہتے رہے کہ میں نے تو بینکنگ چینل سے بھیجے، آڈیٹڈ اکاؤنٹس میرے پاس موجود ہیں، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، مگر جے آئی ٹی کہتی ہے کہ وہ اس حوالے سے مطمئن کرنے میں ناکام رہے. اور بھی جے آئی ٹی نے لکھا ہے. سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے موقف معلوم کرتے ہیں. سعد رفیق صاحب بہت شکریہ. سعد رفیق صاحب، ظاہر ہے آپ لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جے آئی ٹی سے آپ کو توقع نہیں ہے، مسترد کریں گے اگر قطری شہزادے کو انٹرویو نہیں کیا. بہت کچھ ہے مگر یہ دبئی کی طرف سے کنفرم نہ کرنا، حالانکہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں 2016 کے جو آپ کی طرف سے جمع کرائے گئے شریف خاندان کی طرف سے، یہ دھچکا ہے آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب، آپ نے بڑی لمبی گفتگو کی، بڑا اپنے سارے کیس کو پڑھا ہے اور میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بارے میں. میں لاہور بیٹھا ہوا ہوں اور اسی طرح جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ہیں شریف فیملی کی طرف سے، ظاہر ہے وہ انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں اور ہمارے جو ان کے وکلا ہوں گے انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، جو بھی ہوگا. ظاہر ہے مجھے اس ساری تفصیل کا اتنی بہت زیادہ تفصیل آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا پتہ نہیں ہے. میں تو جو جانتا ہوں وہ بیان کروں گا اور میں یہ جانتا ہوں کہ جے آئی ٹی کا طرز عمل، ان کا طریقہ کار، اس پر ایک یا دو نہیں بے شمار اعتراضات ہم نے کیے ہیں جب سے انہوں نے کام شروع کیا ہے. جب کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے یا کوئی ایسا کام ہوا ہے جس میں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے تو ہم نے اس کا اظہار کیا ہے. پیش بھی ہوتے گئے ہیں، جو ثبوت تھے وہ دیے بھی گئے ہیں اور ہر پیشی پہ گئے ہیں. لیکن جب اور جہاں جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا لگا کہ یہ جے آئی ٹی نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی کا بیانیہ پیش کر رہی ہے، وہاں ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. اب یہ جتنے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ظاہرہ آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ کے اٹھائے ہیں، ان کا ایک ایک نقطے کا اور جن کا وقت کی تنگی کی وجہ سے اب ذکر نہیں کر سکے، جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا جائے گا. یہ ایک لیگل بیٹل ہے، اس کو پوری طرح لڑا جائے گا اور جو پولیٹیکل فرنٹ پہ بیٹل لڑی جا رہی ہے اور جو اصل جنگ ہے
اور جو ایک سیاسی اس کو رنگ دیا ہے ہمارے مخالفین نے مکمل طور پر اس سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی رسپونڈ کریں گے۔ جو یہ بتائیے کہ آج کیا یہ بات مد نظر آئی ہے میٹنگ میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جس میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں دینا چاہیے، کچھ نے کہا دینا چاہیے، یہ کیا ہوا ہے آج ڈسکس پارٹی میں؟ شاہزیب میں لاہور میں ہوں، آپ کو تو کم از کم پتا ہے یہ میں بیٹھا ہوں اس وقت لاہور میں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ اتنے سینئر رہنما ہیں کہ آپ کو انفارمیشن پارٹی کے معاملات کی تو پوری ہوگی نا، جے آئی ٹی کی پوری نہیں ہے، تو آپ کو پتا ہوا کیا کیا ڈسکس ہوا ہے، کیا کیا نہیں ڈسکس ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب کے ریزگنیشن پہ کوئی بات ہوئی ہے یا اس پہ خیال، مجھے اس کا پورا اندازہ ہے۔ البتہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کیونکہ بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہے تو ظاہر ہے وہاں لیگل لوگ بھی تھے، پولیٹیکل لوگ بھی تھے، اس کو شکوار ضرور ڈسکس کیا گیا ہوگا، اور اس وقت بھی لیگل ایڈوائزر اس پہ کام کر رہے ہوں گے تاکہ عدالت میں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، کیونکہ یہ نیریٹو جو ہے ہمارے نزدیک ایک تو یہ انکنکلوسیو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو قطری شہری ہیں، قطری پرنس، ان کو انہوں نے اپروچ کرنے کی ہمارے خیال میں ڈیلیبریٹلی کوشش نہیں کی۔ اگر منصور اعجاز کا لیا جا سکتا ہے، اس پہ ویڈیو کے اوپر سٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے تو ان کی بھی لی جا سکتی تھی، قطری پرنس کی جو اصل ڈیفینس تھا لیٹر جس کے اوپر وہ ڈیٹیل دینے کو تیار تھے، تو اب یہ ساری باتیں عدالت میں ہوں گی۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو نہیں ہو سکتا، اور ہمارے وکلا جو ہیں وہ آج کل میں وہاں پہ جا کے عدالت میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ریجیکٹ کیا گیا، بغیر پڑھے ریجیکٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے۔ میرے باقی جو ساتھی تھے اسلام آباد میں انہوں نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے، ظاہر ہے پریس کانفرنس کی ہے، مگر جب جے آئی ٹی کو آپ نے ویکینڈ پر ہی آپ سب نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی، خواجہ آصف تھے، آپ تھے، آپ لوگوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی رپورٹ اگر نہیں کیا قطری شہزادے کو انٹرویو تو ہم نہیں مانیں گے۔ نہیں مانا، مگر پھر اس رپورٹ پر اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو وہ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ بہرحال عدالت کا مانیں گے۔ جو ہم نے پہلے دن کہا تھا آج بھی ہمارا دیکھیے موقف وہی ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلوں سے اختلاف یا اتفاق ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ماننے چاہیے اور ماننے پڑتے ہیں، اور ماننے میں ہی بہتری ہے، اور ہم بھی عدالت کا جو ڈیسیژن ہوگا اس کو ہم فالو کریں گے۔ اس پہ تو کبھی کوئی ابہام رہا ہی نہیں ہمارے دل و دماغ میں، نہ ہم نے کوئی ایسی دو باتیں بھی کبھی نہیں کی۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک پورا حدیبیہ پیپر مل پہ کوئی سنا 1400-1500 کاغذ ہیں جو انہوں نے وہاں پیش کیے ہیں، 2 بار ہائی کورٹ اس کو کویش کر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو تیسری بار کھولو، تو یہ ان کا حسن اعجاز کہا جا سکتا ہے۔ اور ہم اپنے اعتراضات بڑی صراحت کے ساتھ جے آئی ٹی کے معزز ممبران کے جو تعلق واسطے ہیں اور جو ان کا ٹلٹ ہے اور جو ان کا رویہ، اس پہ بار بار ایک ایک نقطے کو واضح کر چکے ہیں، یہ کوئی آج تو نہیں کہہ رہے ہم۔ بہت شکریہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں میں لاہور میں ہوں، رپورٹ ان کی نہیں گزری، بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر قانونی طور پر اس کو کنٹیسٹ کریں گے۔ اب جہاں 2 اہم باتیں، ایک یہ کہ حسین نواز کہتے رہے کہ میں نے جتنے پیسے اپنے والد صاحب کو آج تک بھیجے ہیں اس کا پورا بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہے، اور دبئی کی آڈٹ رپورٹ موجود ہے جس میں یہ جو جسٹیفائی کرتی ہے کہ میرے پاس اپنی کمپنی میں اتنا کیش موجود تھا سرپلس کہ میں اپنے والد صاحب کو بھیج سکتا تھا، مگر جے آئی ٹی کہتی ہے کہ یہ گفٹس اور یہ سارے معاملات کو حسین نواز جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ دوسرا اہم معاملہ دبئی کا ڈاکیومنٹ، اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ دیے تھے، جے آئی ٹی کہتی ہے کہ دبئی کے جو اتھارٹیز ہیں انہیں بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تیسرا معاملہ کہ حسن نواز کی طرف سے کہا گیا کہ میرے جو جتنے بھی کاروبار ہیں برطانیہ میں اس پر کبھی برطانوی اتھارٹیز نے نہیں سوال اٹھایا، مجھ پر کبھی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں لگایا، جو میرے بینک سے جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ میرا سارا کا سارا کاروبار کلین ہے، مگر جے آئی ٹی کہتی ہے کہ جتنی آف شور کمپنیاں برطانیہ میں موجود ہیں وہ بھی پیسے کی منتقلی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ساتھ میں جے آئی ٹی کہتی ہے کہ برطانیہ کی کمپنیاں نقصان میں ہیں مگر پھر بھی بھاری رقوم کی ہیر پھیر میں مصروف تھیں۔ اب یہ اس قسم کا جو ہے وہ الزام ساتھ میں لگایا گیا کہ بھاری رقم کی ہیر پھیر میں مصروف ہیں حالانکہ نقصان میں ہیں۔ ایسے میں یہ بات کہنا کہ برطانیہ کی مہنگی جائیدادیں اس کاروبار کی وجہ سے تھیں آنکھوں میں دھول جھونکنے جیسا ہے، جے آئی ٹی کہتی ہے شریف خاندان کے بارے میں۔ جے آئی ٹی کے مطابق نیب آرڈیننس 1999 اور قانون شہادت آرڈر 1984 کی دفعات کے تحت یہ تمام معاملات بدعنوانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب کیا عدالت جب وہ خود کہہ رہی ہے جے آئی ٹی کہ نیب آرڈیننس کے تحت بدعنوانی کے زمرے میں آتے ہیں تو کیا نیب میں کوئی ریفرنس بھیجے گی یا خود فیصلہ کرے گی؟ اہم سوال ہے جو آج اس کا جواب بھی ہم قانون دانوں سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق تمام ریسپونڈنٹ سے ان کے ذریعہ آمدنی اور اثاثوں کی تصدیق کے لیے معلومات مانگی گئی تھی جسے دینے میں وہ ناکام رہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی حسین، حسن، مریم نواز شریف صاحبہ، اس کے علاوہ میاں نواز شریف ناکام رہے۔ اپارٹمنٹس کی ٹرسٹ ڈیڈ اور بینیفیشل اونرشپ کے حوالے سے حسین نواز اور مریم صفدر کے دفاع میں جو دستاویزات سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی میں پیش کی گئیں
وہ غلط ہیں. GIT کہہ رہی ہے جو دستاویزات دی گئی وہ غلط ہیں. ان دستاویزات کی تصدیق برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل آفس سے کروائی گئی ہے، جس سے اس بارے میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ مریم صفدر ہی نیلسن اور نیسکول آف شور کمپنیوں کی 2012 میں اصل بینیفیشل اونر تھی. اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ ان آف شور کمپنیوں سے کسی ٹرسٹ ڈیڈ کا یا ٹرسٹی کا تعلق نہیں تھا. موسیک فونسیکا اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے لیٹرز پر بھی مریم صفدر کا ہی ایڈریس ہے. مریم صفدر کا منظور کیا گیا خط بھی مینروا سروسز سے ان کا تعلق بھی 2005 سے ثابت کرتا ہے. برطانوی حکام کی تصدیق کے بعد یہ ثابت ہوتی ہے. GIT کہتی ہے کہ مریم صفدر کی جانب سے لنڈن فلیٹس کے ٹرسٹی ہونے اور سامبا اور مینروا سروسز سے متعلق ان کا دعویٰ غلط ہے، اور وہی ان جائیدادوں کی مالک ہیں جنہیں مینروا سروسز کے ذریعے مینج کیا جاتا ہے. مریم نواز کی GIT میں جمع کرائی گئی دستاویزات خود ساختہ اور جعلی ہیں. یہ مریم نواز کی دستاویزات کے بارے میں ان کے بارے میں GIT کہہ رہی ہے کہ ان کی دستاویزات خود ساختہ ہیں اور جعلی ہیں جو مجرمانہ فعل ہیں، اور ان جعلی دستاویزات کے ذریعے حقائق کو مسخ کر کے سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی. یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے GIT کا آبزرویشن. حسین نواز، کیپٹن صفدر اور مریم نواز نے جعلی دستاویزات پر دستخط کیے، جبکہ حسن نواز نے جو دستاویزات جمع کروائیں وہ بھی بادی النظر لفظ استعمال کیا، بادی النظر میں عدالت کو گمراہ کرنے کا سبب بنے. برطانوی فورینسک ماہرین کی رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ مریم صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ اور GIT میں پیش کی گئی دستاویزات جعلی اور خود ساختہ ہیں تاکہ عدالت میں ثابت کیا جا سکے کہ ان پر 2006 میں ہی دستخط کیے گئے. ماہرین کے مطابق دستاویزات میں جو فونٹ استعمال کیا گیا، جس قسم کی لکھائی استعمال کی گئی، وہ اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. برطانوی حکام اور فورینسک ہینڈ رائٹنگ ماہرین کی رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مریم صفدر نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر ہیں اور کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ٹرسٹی ہیں. اور یہ بات آج GIT کی طرف سے کی گئی ہے. حالانکہ شریف خاندان کا موقف یہ تھا کہ جو جس طریقے سے کمپنی رجسٹرڈ ہے وہ مریم کے نام ضرور ہوں گی، مگر اس کے پیچھے ایک ٹرسٹ ہے جو کہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی دی گئی، جو کہ اطلاعات کے مطابق ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کیا. مگر GIT کہتی ہے کہ یہ سب غلط ہے. عدالت کو غلط دستاویزات دی گئی، عدالت سے جھوٹ بولا گیا. عدالت میں آج چیئرمین SCCP کے خلاف کارروائی، فوٹو لیک پر کمیشن کی درخواست اور اسٹوریز اور IB پر الزامات پر بھی سماعت ہوئی. رات کی کارروائی میں سب سے پہلے عدالت نے حسین نواز کی تصویر لیک پر عدالتی کمیشن کی درخواست پر فیصلہ سنایا اور بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے واضح کیا کہ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں. تصویر لیک کے ذمہ دار کا نام منظر عام پر لانے کی ہدایت کرتے ہیں. حکومت کو تصویر لیک پر کمیشن بنانے پر دلچسپی ہے تو بنا لے، کمیشن بنانا ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے. وفاقی حکومت جس کے خلاف چاہے کارروائی کر سکتی ہے. جسٹس عصمت سعید شیخ نے کہا کہ حکومت عدالتی کنڈا استعمال نہ کرے اور عدالتی کنڈا نہ استعمال کرے. عدالت نے حکم دیا کہ فوٹو لیک کے ذمہ دار کا نام پبلک کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کو دیا گیا. سپریم کورٹ نے حکومت کی تصویر لیکس پر کمیشن بنانے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت میں GIT کی چیئرمین SCCP کے خلاف شکایت کی بھی سماعت ہوئی. اب انٹرسٹنگ ہوگا کہ جب عدالت کہہ رہی ہے کہ فوٹو لیک کے معاملے پر عدالت کا کندھا حکومت نہ استعمال کرے تو حکومت کیا کرے گی جس فوٹو لیک کے معاملے پر مسلسل شور مچاتی رہے گی. جیسے اعجاز افضل نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کا کیا بنا تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ FIA نے رپورٹ میں چیئرمین ظفر حجازی کو ذمہ دار قرار دیا. جیسے ریاض الحسن نے کہا کہ ظفر حجازی نے ماتحت افسران پر دباؤ ڈالا، دھمکیاں دی. ظفر حجازی نے جان بوجھ کر انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. ظفر حجازی نے پہلے الزام کو مسترد کیا، پھر کہا علم نہیں. سپریم کورٹ نے ظفر حجازی کے خلاف آج ہی مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس عصمت سعید نے کہا کہ ظفر حجازی نے کس کے کہنے پر ٹیمپرنگ کی یہ بھی دیکھنا ہے. اب یہ بہت اہم معاملہ ہوگا کیونکہ اگر ظفر حجازی نے کام کیا، فائدہ شریف خاندان کو ہو رہا تھا، تو کس کے کہنے پر کیا. جب اس کی تحقیقات ہوگی تو یہ بھی دلچسپ ہوگا. زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات FIA نے کی. FIA وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار ہیں. چودھری نثار میاں نواز شریف کے قریب ہیں. تو پھر یہ کس کی سازش تھی؟ یہ رپورٹ کیسے خلاف آ گئی؟ کیونکہ GIT نے 12 جون کو اپنی شکایت میں بتایا تھا کہ SCCP نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی. چیئرمین SCCP کی ہدایت پر کمیشن کے اہم رکن علی عظیم اکرام نے ٹیمپرنگ کی اور شریف خاندان کی چودھری شوگر مل کی تحقیقات کو پچھلی تاریخ میں بند کیا گیا. بہت کچھ ہے. یہاں سے عدالت کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا عدالت براہ راست میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے سکتی ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، یا پھر ابھی ایک لمبا ٹرائل باقی ہے؟ کیا ہوگا؟ سب معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک دن کے بعد.
بات ہو رہی تھی کہ اب معاملہ یہاں سے کہاں جائے گا, کیا میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ ہی نااہل قرار دے دے گی یا معاملہ آگے بڑھے گا؟ لیگل اوپینین معلوم کریں گے. ہمارے ساتھ آسمہ جہانگیر صاحبہ موجود ہوں گی, ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ موجود ہوں گی, سلمان اکرم راجہ صاحب جن کے حوالے سے اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے ان کو اوپینین معلوم کریں گے, بابر ستار صاحب, فروغ نسیم صاحب اور عرفان قادری صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے آسمہ جہانگیر صاحبہ, جیسی یہ رپورٹ ہے جس میں تمام چیزوں کو مسترد کرنا, تقریباً میاں نواز سے لے کے حسن حسین اور سب کو جھوٹا قرار دیا جانا, مریم نواز صاحبہ کا کہنا کہ انہوں نے بھی غلط ایویڈنس دیا ہے, عدالت کو جھوٹ بولا, عدالت کو غلط ایویڈنس دیا, اب عدالت 184(3) کے تحت ہی فیصلہ دے سکتی ہے, باقاعدہ ٹرائل ہوگا اب اس سارے کے سارے معاملے؟ دیکھیں, اگر آپ قانون کے مطابق جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی بات مانے اور وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنا چلان بنا سکتی ہے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالتیں اس چیز کو مانیں. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ صرف انویسٹیگیشن کی رپورٹ پہ نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک بڑی میرا خیال ہے طے شدہ بات ہے, اور خاص طور پہ اب جب کہ آئین کے اندر آرٹیکل 10A بھی آ گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل ہوگا. اب سپریم کورٹ یہ کہاں ٹرائل کراتی ہے؟ اگر اپنے سامنے کراتی ہے تو پھر اپیل کا ٹائم نہیں رہتا, اور یہ پہلا دفعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے. ہاں, ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا تھا اور محمد خان ڈاکو کا ٹرائل ہوا تھا, 2 پریسیڈنٹس موجود ہیں. یہ وہاں پہ ہوتا ہے یا کہاں پہ ہوتا ہے یہ کہنا ممکن نہیں ہے, مگر صرف ایک انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو حتمی قرار دینا میں سمجھتی ہوں جائز نہیں ہے. اس لیے کیونکہ JIT بڑی متنازع تھی اور ہے بھی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ضرور یہ آپ دیکھیں کہ گاڈ فادر اور مافیا جو ہوتے ہیں ان میں کبھی ان کے تحت جو FIA ہے وہ SCCP کے چیئرمین کو انہوں نے, اور ٹھیک کیا ہوگا, میں نہیں کہتی غلط کیا ہوگا, ٹھیک کیا ہوگا, ان کے خلاف انہوں نے کیس بھی کیا اور ان کے خلاف وہ کاروائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی JIT کو نہ مانے, جب تک نواز شریف پرائم منسٹر ہیں JIT کچھ نہیں کر سکتی. پھر JIT نے تو بلکہ آپ نے جیسے کہا بڑی ڈیمننگ رپورٹ دی ہے. تو یہ چیزیں تو پھر میرا خیال ہے کہ متنازع ہو گئی نا. یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا, خاص طور پہ میڈیا کی طرف سے بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی تھی, اور گاڈ فادر کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ختم ہو گئی. پھر مافیا کہا گیا. یہ دیکھیں, مافیا جو ہیں, مافیا جب تھے تو تب تو معذرت کے ساتھ نہ آپ لوگ بولتے تھے نہ کہیں اور سے آواز آتی تھی, اور یہ اگر کام ہوا بھی تھا تو یہ مافیا کے وقت ہوا تھا. اس وقت بھی تو عدالتیں تھیں, عدالتوں کو چاہیے تھا یہی چیز روکتی بجائے اس کے کہ پاناما سے آپ کو خبر آتی. بہت شکریہ. آسمہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے کہا ٹرائل ہوگا, ابھی تو JIT کی بنیاد نہیں فیصلہ دیا جا سکتا. فروغ نسیم صاحب سے پوچھتے ہیں. فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ, آپ بتائیے گا اب یہاں سے ٹرائل ہوگا یا عدالت اسی کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتی ہے شریف خاندان کے خلاف؟ لیگلی کہاں کھڑا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے, یہ جو JIT کی جو رپورٹ ہے اس کا پیرا 8 ہے, صفحہ نمبر 252, 252 صفحہ ہے پیرا 8. اس میں جو کنکلوژن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب میں ان کی کمپنی ہے جس کا نام ہے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ. ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے بہت سے ان ایکسپلینڈ پیسے جو ہیں وہ وہاں سے گئے اور UK کی کمپنیز میں گئے, فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ اور دوسری کمپنیاں ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ UAE بیسڈ کمپنی ہے کیپٹل FZE, اس میں بھی پیسے گئے. اور وہاں سے پھر پیسے جو ہیں وہ آف شور بہت سی کمپنیز ہیں, صرف نیلسن اور نیسکال نہیں ہیں, بلکہ اس میں لکھا ہے اللانا سروسز لمیٹڈ ہے, لیمکن SA ہے, کومبر گروپ ہے, ہلٹن انٹرنیشنل لمیٹڈ ہے. اور یہ تمام کمپنیز جو ہیں ان ایکسپلینڈ, ان کے پاس پیسے تھے جو بہت سارے UK کی کمپنیز میں جو ان کی ہیں وہاں پیسے گئے. وہاں سے جو پیسے تھے اس سے لنڈن میں UK میں بہت ایکسپینسو پراپرٹیز خریدی گئیں, اور پھر وہاں سے بہت سے پیسے ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کے بچوں کو پاکستان میں آئے. اور وہ ساری ٹریل JIT نے, ساری جو فائنینشیل ٹریل میاں صاحب کو دینی تھی جسٹیفائی کرنے کی, وہ JIT نے ٹریل نکال کے دے دی ہے, جس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت سے ان کے پاس ایسے ایسٹس ہیں
میاں صاحب کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. بہت سے ایسی ویلتھ ہے جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور پھر فیروز صاحب ایک ایسے موقع پر جب جے آئی ٹی کہ نہیں کیا اور حسن نواز کہہ رہے ہوں کہ جی میں نے جتنی بھی کام کیا ہے اس کا جو یو کے بینکس ہیں وہ بھی سارا ویریفائی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ بالکل درست ہے, میں نے کبھی نہیں ٹیکس چرایا, میں نے کبھی نہیں منی لانڈرنگ کی. حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے اپنے والد صاحب کو گفٹ بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ویریفائی کرتے ہیں, سعودی عرب میں آڈٹ فرم ویریفائی کرتی ہیں کہ میرے پاس وہ پیسے موجود تھے, میں نے کمائے, وہ بھی صحیح بھیجے. تو ایسے میں اگر ایک کاؤنٹر نیریٹو ان کی طرف سے آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی والوں نے ویریفائی نہیں کیا کہ ان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں 80 کی دہائی کے, وہ سب ریجیکٹ کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں اس میں دبئی کی باقاعدہ طور پر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. تو اس پر ٹرائل ہوگا, اس کی ویریفیکیشن ہوگی یا فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ میں گزارش کروں نا کہ یہ جو آف شور کمپنیاں تھیں نیسکال اور نیلسن کے علاوہ جو اتنی اور آف شور کمپنیاں نکلی ہیں, ان کا کیا بزنس تھا؟ ان کے پاس کہاں سے پیسے آئے اور کیوں آئے؟ یہ کیا بزنس کرتی تھی؟ اور ان کے پاس سے جو آف شور کمپنیاں تھیں پیسے جو یو کے بیسڈ کمپنیز میں گئیں جس میں صرف لاس شو کیا گیا ہے, جو یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ڈیٹیل. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹ گیپ ہے, ڈسپیرٹی ہے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو کہ انہوں نے ان کی ایکچوئل ویلتھ ہے اس میں گیپ اتنا زیادہ ہے کہ جو نیب کے پروویژنز ہیں, سیکشنز ہیں وہ انووک ہوتے ہیں, قانون شہادت کے پروویژنز ہیں, سیکشنز ہیں وہ انووک ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایشو تو بہت مشکل اب ان کے لیے آ گیا. تو جب آپ سے پہلے بات ہوتی تھی آپ کہتے تھے کہ بہت سارے معاملات ہیں جو طے ہونے ہیں, آج اس رپورٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں 184(3) کے تحت جو عدالت کا ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ دیتے ہوئے ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے, عدالت خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے اس رپورٹ کی بنیاد پر. میرے خیال میں تو ڈائریکٹلی کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ساری چیزیں آ گئی اب عدالت سنے گی ضرور, ایسی بات نہیں ہے. عدالت ان کے وکلا کو اور ان کو جو بھی وہ چاہیں وہ سنے گی ضرور کہ دیکھیے یہ جو سب جے آئی ٹی نے لکھا ہے, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کے وکیل جو ہیں وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو جے آئی ٹی نے بالکل غلط لکھا ہے, ہم نے تو یہ دیا تھا, یہ سب غلط ایویڈنس لگائی ہوئی, تو بات دوسری ہے. لیکن اگر وہ تمام ایویڈنس اور تمام ٹریل جو انہوں نے لکھا ہے اس کو نہیں جھٹلا پائے تو پھر تو یہ ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے. اور بہرحال اس میں ان کا بھی بڑا رول ہوگا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے جو وکلا ہیں وہ سارا اس کو کنیکٹ کر پاتے ہیں, نہیں کر پاتے. لیکن جو جے آئی ٹی نے کم سے کم اپنا کام بخوبی اور میرے خیال میں بڑی نیوٹرلٹی سے کیا ہے, اور بالکل بھی یہ کہنا غلط ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے جے آئی ٹی. میرے خیال میں بالکل صاف شفاف جو 13 کویسچنز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 20/4/17 کے آرڈر میں, اسی کے حساب سے انہوں نے ساری انکوائری کی ہے. بہت شکریہ. نصیب صاحب کہہ رہے تھے عدالت فیصلہ دے سکتی ہے, موقع ضرور ملے گا شریف خاندان کے وکلا کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں, اس کیس میں پیروی بھی کرتے رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ. آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ طارق شفیع کو تو پتہ ہی نہیں تھا, کنٹراڈکشن تھی, وہ جو ان کا ایفیڈیوٹ تھا وہ اصل میں آپ نے لکھ کے دیا تھا اور وہ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے, نہ یہ بتا پا رہے تھے کہ کیسے 100% لون مل گیا, وہ کچھ بتا ہی نہیں پا رہے تھے. آپ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ آپ نے لکھ دیا تھا ان کو ایفیڈیوٹ. نہیں دیکھیں, ایفیڈیوٹ تو کوئی نہ کوئی لکھ کے دیتا ہے, اس کی قانونی زبان ہوتی ہے. ایفیڈیوٹ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ موکل وکیل کو بتاتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ ایک دستاویز تحریر کی جاتی ہے, وہ موکل اس کو دیکھتا ہے. موکل اگر سمجھتا ہے کہ جو وہ کہنا چاہتا تھا اس دستاویز میں کہہ دیا گیا ہے تو وہ اس پہ اپنے دستخط کرتا ہے. اگر بات وہ نہیں ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے تو بتا دیتے ہیں, اس کی ترمیم ہو جاتی ہے. تو یہ ضرور میرے دفتر میں کسی میرے ایسوسیٹ نے کیا ہوگا ڈرافٹ ان سے بات کرنے کے بعد. اگر ان کو اس حوالے سے کوئی تعامل تھا, میرا نہیں خیال کہ کوئی تعامل تھا, میری بعد میں بات ہوئی ہے ان سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے ان پہ بے تحاشا دباؤ ڈالا, ان کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹ سے منحرف ہو جائیں, اور اس حوالے سے ان سے کچھ باتیں کہلوائیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مدعا ہرگز نہیں تھا. جو ایفیڈیوٹ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ بڑا مختصر سا ایفیڈیوٹ ہے, اس میں صرف 4 لائنیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں نے پیسے وصول کیے جب 25% شیئر 1980 میں فروخت ہوئے تھے, اور وہ پیسے وصول کرنے کے بعد میں نے شیخ حمد کے جو بڑے بھائی تھے ان کو وہ دے دیے تھے. تو بڑا مختصر ایک پیرے کا ایفیڈیوٹ ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے وہ آج منحرف ہے. صاحب آپ نے جب یہ بنایا ہوگا, ظاہر ہے آپ کے جو موکل ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر کیے ہوں گے جو دبئی کے حوالے سے ہیں. اب جو دبئی کی اتھارٹیز ہیں آپ کے اپنے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 25% شیئرز کا معاملہ جو ہے
اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں, جو اسکریپ جانے کا معاملہ ہے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں, جو ٹرانزیکشنز ہیں طارق شفیع کی اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ایک طرف سے 2016 کے اسٹیمپ ڈاکیومنٹ آپ کو دکھائے ہوں گے تو آپ نے سارا کام کیا ہوگا نا, دبئی اتھارٹیز ادروائز کہہ رہی ہیں. نہیں دیکھیں, ایفیڈیوٹ بناتے وقت ایفیڈیوٹ کا تو صرف جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں نے پیسے وصول کیے اور میں نے آگے پیسے ادا کر دیے, یہ ان کا موقف تھا. عدالت میں ایک سوال ہوا تھا کہ طارق شفیع صاحب نے کیا پیسے وصول کیے تھے اور وصول کرنے کے بعد انہوں نے ان پیسوں سے کیا کیا. وہ سوال طارق شفیع صاحب کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے کہا میں بالکل بتا سکتا ہوں کہ پیسے کیسے وصول ہوئے تھے اور کیسے ادا ہوئے تھے, آپ مجھے ایک ایفیڈیوٹ بنا دیجئے جس کو میں دستخط کروں گا. تو وہ ایک پیرے کا ایفیڈیوٹ ہے جس کی 4 یا 5 لائنیں ہیں, انہوں نے اس کو دستخط کیا اور وہ آج بھی اس پر قائم ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ دبئی کی یا ابوظہبی کی کوئی اتھارٹی آج یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے ان شیئرز کی فروخت کا, یا جو 2001 میں معاملہ ہوا اس کا تو خیر کوئی تعلق نہیں ہے طارق شفیع کے ایفیڈیوٹ سے کہ اسکریپ مل جو ہے وہ دبئی سے جدہ گئی یا نہ گئی, وہ تو بالکل ایک مختلف بات ہے. جہاں تک طارق شفیع صاحب اور ان کے ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے وہ تو صرف اتنی ہی بات ہے کہ پیسے وصول ہوئے اور پیسے آگے ادا ہو گئے. مگر جو منی ٹریل کے دوسرے معاملات مضبوطی سے آج بھی قائم ہیں کہ 25% شیئر اور پھر جو شیئرز کی ٹرانزیکشن جتنا بھی منی ٹریل اسٹیبلش کیا کیس میں, باقی دوسرے معاملات میں, وہ کیس دبئی کی اتھارٹیز کے اس لیٹر کے بعد کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ کے خیال میں بہت زیادہ کمزور نہیں پڑ جاتا اور بالکل منی ٹریل کا آغاز نہیں؟ دیکھیں, ریکارڈ کا نہ ہونا اس بات کی تردید نہیں کرتا, اسی لیے یہ معاملہ مزید تفتیش طلب ہے کیونکہ ان کے پاس جو ڈاکیومنٹس میرے وکیل ہونے سے پہلے عدالت میں فائل ہو چکے تھے وہ دبئی کی اتھارٹیز کے باقاعدہ سٹیمپ سرٹیفائیڈ ڈاکیومنٹس ہیں. یہ ڈاکیومنٹس ریکارڈ پہ موجود تھے جب میں اس معاملے میں وکیل ہوا. انہوں نے ان ڈاکیومنٹس کے حوالے سے میرے بنائے ہوئے ایفیڈیوٹ میں کچھ نہیں کہا. اس میں صرف جو ایک عدالت سے سوال ہوا تھا کہ جب یہ شیئر فروخت ہوئے تو پیسے کیسے وصول ہوئے اور آگے قطری خاندان کو کیسے دیے گئے, اس حوالے سے 4 لائنوں کا ایک ایفیڈیوٹ مزید فائل کیا. آپ خود حیران ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر اسٹیمپ ڈاکیومنٹ کر دیے وہ 2016 جون میں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں, یا اسٹیمپ پتہ نہیں, اس پر سوال اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں, یہ تو ایک ورژن سامنے آیا ہے نا, اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تفتیشی رپورٹ حرف آخر نہیں ہوتا. اب آپ موقع دیں شریف خاندان کو, طارق شفیع صاحب کو اپنے دفاع کا. اسی لیے یہاں ضروری ہے کہ ایک ٹرائل ہو, وہ بھی اس ٹرائل میں ان گواہان کو بلائیں گے. جس کسی نے دبئی میں یا ابوظہبی میں یہ لیٹر لکھا ہے اس کو بلایا جائے گا, اس پر جرح ہوگی, اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ لیٹر لکھتے وقت آپ نے کس ریکارڈ کا مطالعہ کیا تھا, کیا مکمل ریکارڈ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا, یا یہ کہ کیا 40 سال پرانا ریکارڈ آپ رکھتے بھی ہیں یا نہیں. آج یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل کا طالب ہے, متقاضی ہے کہ ایک باقاعدہ ٹرائل ہو, ان اصحاب کو بلایا جائے جنہوں نے یہ لیٹر جاری کیے ہیں, ان پر جرح ہو, کراس ایگزامینیشن ہو, اس کے بعد بات کھل کے سامنے آئے گی. اس وقت بالکل یک طرفہ جو آپ کا پہلے موقف تھا آپ ابھی بھی اس پر قائم ہے. آپ کے نہیں خیال کہ جتنی جے آئی ٹی نے رپورٹ دے دی ہے, ایک دفعہ شریف خاندان کے وکلا کو موقع دیا جائے گا, ہر ریسپونڈنٹ کو, اور اس کے بعد جو پٹیشنر ہے اس کو, اور اس کے بعد عدالت فیصلہ دے سکتی ہے, یہی عدالت عالیہ میاں صاحب. دیکھیں, اب آپ اسی خط کو لے لیں جو آپ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جو دبئی سے آیا, کسی صاحب نے وہاں سے لکھا, کسی افسر نے. اب اس افسر کو بلانا ضروری ہے, اس پہ جرح کرنا ضروری ہے, اس کے ریکارڈ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے, اس سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ ریکارڈ کیسے مرتب کرتے ہیں, کتنا عرصہ اس کو رکھتے ہیں. یہ تمام باتیں اس کے بغیر نہیں ہو سکیں گی. اب جب سپریم کورٹ میں پیر کو یہ معاملہ آئے گا, اعتراضات دائر کیے جائیں گے, تو اس میں غالباً یہ بات اٹھائی جائے گی کہ یہ تمام معاملات جو جے آئی ٹی کی رپورٹ نے کھول دیے ہیں, ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک مکمل ٹرائل نہ ہو اور ان تمام لوگوں کو ہمیں بلانے نہ دیا جائے بطور گواہ اور ان پہ جرح نہ کرنے دی جائے. یہ بالکل اس جے آئی ٹی کی جی مکمل کیجیے. جے آئی ٹی کی رپورٹ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ براہ راست فیصلہ دے سکے. اس میں اتنے معاملات ہیں, اتنے واقعات ہیں جو الجھے ہوئے ہیں اور 40-50 سال کے عرصے پر محیط ہیں کہ جب تک ان کا بغور ایک تفتیشی ایک اور عمل نہ ہو اور اس کے بعد ٹرائل نہ ہو. مثال کے طور پہ دبئی کے کسٹمز کے حکام کا ایک خط دے دیا گیا کہ یہ یہاں سے سی پورٹ سے غالباً مشینری نہیں گئی, اور شاید ان کا موقف یہ تھا ہی نہیں کہ سی پورٹ سے یہ مشینری گئی ہے جدہ, موقف یہ تھا کہ یہ لینڈ روٹ سے گئی ہے. لینڈ روٹ کو کون مانیٹر کرتا ہے, کیا وہاں بھی ریکارڈ چیک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہ تمام ایسے معاملات ہیں جو میرے ساتھ رہیے گا. میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ. آپ کا کیا خیال ہے اس رپورٹ نجات آنے کے بعد؟
عدالت کیونکہ آپ سے پہلے بھی جب بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ بہرحال ایک ٹرائل کا موقع تو ہوگا مگر ایک مختصر سا ٹرائل ہوگا. آپ کو لگتا ہے عدالت فیصلہ دے سکتی ہے 184(3) کے تحت, یا یہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے جو کچھ GIT نے کہا اس کے برخلاف شریف خاندان ثبوت دے گا, ایک لمبا معاملہ ہے؟ جہاں تک تو تعلق ہے 62, 63 آرٹیکل اور ان کی نااہلی کی بات, یہ تو جس دن یہ پیر کے دن ہوگی دوبارہ اس کی ہیئرنگ, اس وقت یہ اپنے اعتراضات جب فائل کریں گے تو عدالت ظاہر ہے ان کو سمن کرے گی, ان کو اپنا صفائی پیش کرنے کا تو موقع ہوگا. اگر وہ اس صفائی سے ان کی تسلی نہ ہوئی اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ ان کا جو کیس نااہلی کا ہے وہ تو کم سے کم ثابت ہے جو GIT کی فائنڈنگز ہے اس کے ساتھ, تو پھر یہ اس بات کا تو یقیناً کر سکتی ہیں فیصلہ کہ یہ آرٹیکل 62, 63 پہ اہل ہیں یا نہیں, صادق ہیں یا نہیں, جو انہوں نے بیانات عدالت میں دیے, پرجری کی ہے نہیں کی, یہ سب باتوں کا تو یقیناً کر سکتے ہیں احاطہ. لیکن باقی اگر کوئی جرائم ہیں اور مزید باتیں ہیں جو آپ کے اتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ, یہ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اس کے لیے تو یقیناً ٹرائل کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کیا نتائج نکلیں وہ ریفرنس کر دے گی عدالت عظمیٰ, اور جہاں ٹرائل ہوگی اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق ان کے ساتھ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے 62 اور 63 کا کم سے کم سب پارٹیز کو سننے کے بعد اور GIT کی رپورٹ کے پس منظر میں عدالت خود مجاز ہے اور فیصلہ کرے گی کہ ان کی اہلیت یا نااہلیت کا کیا ثبوت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بابر ستار صاحب بھی موجود ہے. بابر ستار صاحب, آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آج اس قسم کی رپورٹ آ گئی ہے, معاملہ ظاہر ہے سیاسی بھی ہے, سیاسی جماعتیں بھی اس میں کودی ہوئی ہیں, قانونی بھی ہے, بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے عدالت نے, ملک کے وزیر اعظم کا معاملہ ہے, آپ کا کیا خیال؟ شاہزیب دیکھیں, ایک لیگل سیناریو ہے, ایک پولیٹیکل سیناریو ہے. لیگل سیناریو تو یہ ہے کہ یہ جس طرح کسی بھی انویسٹیگیٹر کی رپورٹ ہو اس طرح کی انویسٹیگیشن کی ایک رپورٹ ہے. کوئی بھی جب آئیو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ اس کے بعد ایک ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ یہ ایویڈنس اتنا ہے کہ اس کے بیسس پہ چارجز فریم کیے جا سکتے ہیں اور ایک پروسیکیوشن کیس بنا سکتی ہے. تو اسی طرح سے GIT نے ایک انویسٹیگیشن کی, اس انویسٹیگیشن کے درمیان انہوں نے شواہد جمع کیے, اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی کہ بہت سارے تضادات نظر آ رہے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے لیونگ بیونڈ دا مینز کا کیس ہے, یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے پوزیشنز لی ہیں وہ سچی پوزیشنز نہیں ہیں, وہ جھوٹی پوزیشنز ہیں, اور ایک رپورٹ انہوں نے جمع کرا دی. تو اس کی جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو کسی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے. اسے آپ کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ آئی ایم شور موقع دے گی پارٹیز کو کہ وہ اس میں اپنی آبجیکشنز جو فائل کرنا چاہتے ہیں کریں. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو ایویڈنس پریزنٹ کر رہی ہے GIT اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو, اس کی صحت کیسی ہے, اس کی صحت کے بیسس کے اوپر کیا کنکلوسیو ڈٹرمنیشن سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو پوزیشن پہلے لی سپریم کورٹ کے سامنے یا ان کی فیملی نے وہ پوزیشن غلط تھی, وہ جھوٹی تھی, اور اس بیسس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا نہیں. انہوں نے دوسری ڈٹرمنیشن یہ کرنی ہے کہ کیا ایویڈنس اس طرح کا ہے کہ جس کے بیسس پہ کرمنل چارجز فائل ہو سکتے ہیں اور پھر وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ کرمنل چارجز فائل کیے جائیں. یہ سارے آج کی رپورٹ کی لفاظی کیا ہے, اس میں کیا پریزنٹ کیا ہے, اس نے جو قانونی سوالات تھے اسے تبدیل نہیں کیا. ابھی بھی سپریم کورٹ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ 184(3) میں کیا ہم سیدھی ڈسکوالیفیکیشن ایشو کریں گے یا ابھی بھی کنٹروورشل فیکٹس ہیں. ایک پارٹی اسے آبجیکٹ کر رہی ہے, GIT نے ایک رپورٹ پیش کی ہوئی ہے, اس کے بیسس پہ کیا ہم نے یہیں پہ فیصلہ کرنا ہے, کیا اس کا ٹرائل ہونا ہے اور ٹرائل کے آخر میں جا کے فیصلہ ہونا چاہیے ڈسکوالیفیکیشن. ہمارے ساتھ موجود تھے, سلمان اکرم رضا صاحب موجود تھے, سب کی رائے آپ نے سنی. ایک طویل پروسیس ابھی بہرحال ہے, بہت سارے فیکٹس ہیں, ایک GIT نے رپورٹ دی ہے جس پر موقع ملے گا شریف خاندان کو کاؤنٹر کرنے کا, اپنے کاؤنٹر ثبوت دینے کا, اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹرائل کی صورت میں جانا ہے, خود فیصلہ دینا ہے, کیا کرنا ہے. آج پروگرام میں اتنا, کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی.